अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जुमेरात को जो हमारा प्रोग्राम होता है ये उसका आज तीसरा एपिसोड है। और कई सारे लोगों ने जो हमारे पास हफ्ते भर में सवालात भेजे हैं तो उन्हीं के सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो एक बात की वजाहत कर दूं। एक साथी ने यह पूछा कि जी अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी अपने उस चैनल पे, जो हमारा चैनल है ना मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, तो उस पर एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें बहुत सारे बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ के बच्चे हैं और वो सब के सब टकले हैं। सब के सब क्या हैं? टकले हैं। तो उस पर एक भाई का सवाल ये है कि जी ये सब टकले क्यों हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है कि सब लोग टकले क्यों हैं। तो भाई उसके टकले होने की वजह ये है कि ये मदरसे वालों का निज़ाम है। बहुत सारे मदारिस के अंदर ऐसा करते हैं कि वहाँ पर बच्चों को टकला करवा देते हैं, यानी उनके बाल कटवा देते हैं। और वो इस वजह से, चूँकि जो हमारे सर के जो बाल हैं वो दिमाग की जो ताकत है तो दिमाग की ताकत को खाते हैं। सर के जो बाल हैं तो दिमाग की ताकत को खाते हैं। और जो हिफ्ज़ वगैरह पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको दिमाग का काम ज़्यादा होता है, चूँकि कुरान करीम को याद करना ये आसान बात नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि बच्चों को टकला करवा देते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि दिमाग की ताकत महफूज रहे, दिमाग को हवा लगे। वो किसी साहब ने कमेंट किया था कि खुली हवाओं का लुत्फ़ उठाना कोई इनसे सीखे। खुली हवाओं से कैसे लुत्फ़ उठाया जाता है तो वो कोई इनसे सीखे, किसी साथी ने कहा था। तो बहुत अच्छी बात है। तो असल में उसकी वजह ये है, इस वजह से उनको टकला कराया गया था। मैं भी किसी ज़माने में मैं एक मदरसे में था और उस मदरसे के अंदर ये कह लीजिए कि मुझे भी टकला करवाया था। और मैं वहाँ पढ़ने गया था फ़ारसी का वो ज़माना था, फ़ारसी का वो टाइम था। तो उस वक़्त चूँकि फ़ारसी मुझे पढ़नी थी रायपुर के अंदर, हमारे इधर सहारनपुर में है रायपुर, तो वहाँ पर एक मदरसा है, अंदर गाँव में जो मदरसा है वहाँ पर। तो वो ज़िंदगी में 2 बार मैं टकला हुआ था। वो पहला और दूसरा मेरे साथ वाक़या पेश आया था। तो एक बार तो जब मैं दाखिला लेने के लिए गया था तब टकला मुझे होना पड़ा था। जब मेरा एडमिशन हो गया, चूँकि ये रूल होता है अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आपको टकला होना पड़ेगा, फिर आप मदरसे में खाना वगैरह दूसरी सहूलियात हैं आपको तब मिलेगी। और दूसरे कुर्बानी में जब छुट्टी होती है तो बच्चे वापस मदरसे में आते हैं तो उस वक्त भी टकला होना ज़रूरी है, वरना आपका खाना ताम जारी नहीं होता। तो इसके पीछे हिकमत मदरसे वालों की यही है कि भाई दिमाग, चूँकि बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जहनी क़ुव्वत ताकत लगती है, तो इस एतबार से बच्चों के जहन को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किताबें, कुरान, हदीस की किताब, बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि वो अच्छे से याद हो सके। आपने बड़े बड़े बिल्डर लोगों को जो WWE में फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं, आपने अक्सर को टकला देखा होगा। इल्ला माशाल्लाह किसी का बाल होंगे नहीं तो अक्सर लोग क्या रहते हैं, टकले रहते हैं। तो उसकी वजह यही है कि दिमाग को हवा लगती है। जो सर में तेल लगाते हैं, जब टकला होगा तो वो तेल जो है ना दिमाग को लगेगा, जड़ों में जाएगा, और जब बाल होंगे ना तो वो ऊपर के बालों पे लगता है, टकले तक, दिमाग तक, स्किन तक, खाल तक पहुंचता ही नहीं है। तो इस वजह से मदारिस के अंदर ये निज़ाम है कि सबको टकला करवा देते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसे टकला नहीं कराना चाहिए। बात उनकी भी अपनी जगह सही है, चूँकि फिर दूसरे बच्चे मजाक बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक ख़ास रीज़न, एक ख़ास वजह होती है उसके पीछे, इस वजह से टकला कराते हैं। तो वो मदरसे वालों का अपना निज़ाम है, उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता है, और वो भी बच्चों के फ़ायदे के ही पेश नज़र है। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि बच्चों के बाल एकदम छोटे करा दिए जाएँ, टकला तो ना कराया जाए लेकिन एकदम छोटे करा दिए जाएँ तो शायद ये तरीका ज़्यादा कारगर होगा। और ये बीच बीच का हो जाएगा कि भाई ना टकला हुआ है और ना ही बाल बड़े हैं, एकदम छोटे करा दिए जाए, जिसे 1 नंबर मशीन कहते हैं, उससे क्या है दिमाग को भी हवा लगेगी। बहरहाल तो ये वजह थी। वो पूछ रहे थे कि वजह समझ में नहीं आ रही है, सब टकले क्यों हैं? तो भाई सब टकले इस वजह से थे। चलिए अब अगले जो हमारे सवाल जवाब का जो सेशन है उसको शुरू कर लेते हैं। एक सवाल है इद्दत के ताल्लुक़ से। बाज़ ये कह लीजिए हमारी वालदा, उनका आज हमने जब बात की उनसे फ़ोन पे तो 2 मसले उन्होंने पूछे थे। उनसे किसी ने पूछा है तो बाज़ गांव देहात में बहुत सारी आज भी रस्में ऐसी हैं, जहालत वाली रस्में जिनको कहा जाता है, कि आज भी वो जहालत वाली रस्में वहाँ हैं और लोग उनके मुताबिक अमल करते हैं, उन पर अमल करते हैं। तो हालांकि वो उनका शरई एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत की नज़र में वो सब क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में है, राइज हैं। तो हमारी वालदा ने कहीं से सुना होगा या किसी ने पूछा होगा, तो वालदा ने कहा कि इंशाल्लाह मैं अपने भाई से, यानी मुझसे, मैं अपने बेटे से जो मुफ्ती हैं उनसे पूछ करके फिर आपको बताऊंगी। तो वालदा का फ़ोन आया तो 2 मसले उन्होंने रखे थे जो इद्दत के ताल्लुक़ से थे, और वो 2 मसले ये थे कि बाज़ जगहों पर देखने में आया है कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता है और शौहर को लेकर के जाते हैं
دفنانے کے لیے جو ہے لے کر کے جاتے ہیں، تو بعض گاؤں دیہات میں آج بھی جہالت کی ایسی رسمیں ہیں کہ عورت کو عدت میں، چونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے، لیکن وہ یوں کہتے ہیں کہ عدت میں بیٹھتے ہوئے شوہر کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہائے۔ یعنی جب ادھر تو شوہر کو دفنایا جا رہا ہے اور ادھر عورت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غسل کرو، آپ کیا کرو، آپ غسل کرو، تو عورت سے غسل کرواتے ہیں زبردستی، عورت سے زبردستی غسل کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کو عدت کے اندر بیٹھنا ہے، اب آپ کو عدت کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ تو ایک تو یہ موقع ہے عورت سے غسل کرایا جاتا ہے، تو آیا یہ بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، مطلب یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس دن عورت کی عدت مکمل ہوگی تو اس دن بھی عورت سے غسل کروایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عدت سے نکلنے کے لیے پہلے غسل کرنا پڑے گا، آج عدت مکمل ہو رہی ہے تو آپ پہلے غسل کریں۔ ایسے ہی عدت مکمل ہو گئی ہے تو چوکھٹ بدلی کریں، یعنی اس گھر سے بھلے ہی آپ 5 منٹ کے لیے باہر نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، کسی دوسرے گھر جائیں، باہر جائیں، یا ایسے ہی بس گھر سے باہر نکلیں اور پھر 5 منٹ کے بعد واپس داخل ہو جائیں، جسے کہتے ہیں چوکھٹ بدلی یا گھر بدلی۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ بھی کیا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ نہیں، تو بہت ساری عورتیں آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر چوکھٹ بدلی نہ ہو، گھر سے باہر نہ نکلے تو عدت مکمل نہیں ہوتی۔ عدت مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں جائے، کہیں اور جائے، باہر جائے، پھر واپس گھر کے اندر آئے تو عدت مکمل سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تینوں ہی باتیں غلط ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، عورت کو نہلایا جاتا ہے، غلط ہے بھئی، نہلانا تو شوہر کو چاہیے، اسے نہلا دیا، دفنا دیا، تو تم عورت سے یہاں کیوں غسل پہ غسل کرائے جا رہے ہو؟ اس میں عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ عورت کے اوپر غسل آئے گا ہی نہیں، کیوں آئے گا غسل؟ کیونکہ غسل کے واجب ہونے کی یا سنت ہونے کی یا مستحب ہونے کی جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، ان میں سے یہاں کوئی نہیں پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، غسل واجب ہوتا ہے کہ ان وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، تو عورت تو ناپاک نہیں ہوئی، پھر وہ غسل کیوں کرے گی؟ اور اچھا جی، اور سنت بھی جمعے کے دن ہے، وہ بھی جمعے کی وجہ سے ہے، تو آج تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو سنت کیوں کریں گے؟ مستحب اسلام لانے کی وجہ سے، تو یہاں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو غسل کے واجب ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے تو عورت سے غسل کیوں کرا رہے ہو خام خواہ میں؟ ایسے ہی جس دن عورت عدت سے باہر نکلتی ہے تو اس دن بھی غسل کراتے ہیں، کیوں بھائی؟ تو اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ بھی شرعی اعتبار سے جہالت والی ہی رسم ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ غسل کرنا آپ کو کرو، اور نہیں کرنا ہے تو مت کرو، لیکن جہاں پر رسم سمجھ کر کے کہ نہیں رسم ہے تبھی آپ اس سے باہر نکلیں گے، نہیں تو باہر نہیں نکلیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس موقع پر کوئی غسل نہیں کرنا ہے۔ چوکھٹ بدلی والی جو چیز ہے تو وہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ چوکھٹ بدلی کریں گے، گھر سے باہر جائیں گے پھر آئیں گے تو ہی عدت مکمل ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری رسمیں جہالت پر مبنی ہیں، پہلے لوگوں میں چلی آ رہی ہیں، اور لوگ آج تک جو ہے ان پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ عورت کو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے نکال کر کے دوسرے کپڑے پہننا لازم ہے، دوسرے کپڑے پہنے، جو کپڑے تھے وہ نکالے جائیں۔ بعض جگہوں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس دن عورت کی عدت مکمل ہوتی ہے تو رشتہ دار، پڑوسی، نانے، مامے، دادے، پھوپھے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، کپڑے لیتے اس کے لیے لے کر کے آتے ہیں، کپڑے چینج کراتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے سراسر غلط ہیں، سب کی سب غلط ہیں۔ شریعت میں ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نہ نہلانے کا، نہ کپڑے بدلنے کا، نہ نئے کپڑے پہننے کا، نہ چوکھٹ بدلنے کا، کسی چیز کا حکم نہیں ہے۔ بس آج جو ہے عدت مکمل ہو گئی ہے، بات ختم۔ آج جو عورت کی شوہر کا اگر شوہر کی وفات اگر ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن عورت کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، عدت مکمل ہو گئی۔ اب اس کی مرضی ہے گھر میں رہے، باہر رہے، کہیں جانا ہے، آئے جائے، کپڑے پہنے، نہائے دھوئے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے، 2 دن میں کرے، 4 دن میں کرے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ وقت گزر گیا، عدت مکمل ہو گئی، بس دیٹ از، یہ اسلام کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو رسمیں ہیں تو اس کے تعلق سے یہ بھی ساری کی ساری کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ ایسے ہی ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک لڑکی ایک مسلم لڑکی، اللہ معاف کرے، آج کل ہماری ماؤں بہنوں کا کیا حال ہو گیا ہے، جو غیروں کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان و یقین سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ماں بہن سے کوئی غیر شادی کرتا ہے، یہ اس کے چکر میں جھانسے میں آ جاتی ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، بچہ پیدا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا تو دوسری شادی کر لیتا ہے، واپس اپنے ادھر چلا جاتا ہے، مطلب طریقے سے جو ہے ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اس طرح کے ایک دو نہیں، سینکڑوں ویڈیو اب تک سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، ہم نے بہکاوے میں آ کے شادی کر لی تھی، اب اس نے چھوڑ دیا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے ہیرسمنٹ کرتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی بندی کیوں اپنا ایمان گنوا رہی ہو، کیوں اپنی جان کے لالے کر رہے ہو، کیوں اس طرف جا کر کے اپنے ایمان و یقین دنیا و آخرت کو برباد کر رہی ہو؟ میرے حل سوال ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی نے مطلب مسلم لڑکی کے کسی ہندو سے تعلقات تھے، مجھے سوال پڑھتے ہوئے اور وہ بھی شرم آ رہی ہے کہ کس حد تک ہماری مائیں بہنیں گر چکی ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو کہتے ہیں کہ یہ مسلم لڑکی کے ہندو سے تعلقات تھے اور انہی تعلقات کی بنیاد پر اس مسلم لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہوا. سوال یہ ہے کہ وہ لڑکا مسلمان ہوگا، بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بچہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا. پھر انہوں نے بچہ پیدا ہونے کے بعد کورٹ میرج کر لیا، یعنی شادی کر لی، تو کیا یہ شادی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں سوالوں کو میں تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم کا آپس میں تعلقات یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمان ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مشرکہ سے شادی نہ کریں اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ کسی مشرک سے شادی نہ کریں جب تک کہ وہ پکے سچے دل سے مسلمان نہ ہو جائے. تو جب تک کہ اسلام نہیں لے آتا مسلم غیر مسلم کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہے. تو اگر کوئی کورٹ میرج بھی کر لے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ لڑکا مسلمان نہ ہو جائے. اگر لڑکا سچے دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے پھر اس کے بعد نکاح کرتا ہے، دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ چاہے کورٹ میرج میں ہو یا کہیں اور ہو، تو جو نکاح کا جو شرعی طریقہ ہے دو گواہوں کے سامنے ہو، ایجاب و قبول وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں پھر وہ چاہے کورٹ میرج میں ہو یا کہیں اور ہو تو پھر نکاح ہو جائے گا. لیکن جب تک کہ لڑکا مسلمان نہیں ہوا ہے تو کورٹ میرج چھوڑیے کیسے بھی کیجیے، جب تک کہ مسلمان نہیں ہوا ہے نکاح نہیں ہوگا. ساتھ میں رہنا کیا کہلائے گا؟ حرام ناجائز ہی کہلائے گا. رہ گیا مسئلہ یہ کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اسے کیا سمجھیں گے، مسلمان سمجھیں گے یا غیر مسلم؟ دیکھیے حدیث میں کہا گیا کہ جب کوئی اس طرح کی شکل ہو جائے، ٹھیک ہے، چونکہ صحابہ بھی کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے کہ شوہر مسلمان ہو گیا مگر بیوی مسلمان نہیں ہوئی، یا بیوی مسلمان ہے شوہر مسلمان نہیں ہوئی، اس طرح کے واقعات پیش آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ خیر الابوین کے تحت مانا جائے گا. خیر الابوین کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ میں سے جس کا دین زیادہ بہتر ہوگا، جس کا دین بھی بہتر ہوگا، بچہ اسی کے اعتبار سے مانا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اسلام اور غیر اسلام میں بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. تمام ادیان کے مقابلے میں، تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے بہتر جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو بچہ جو ہے وہ مسلمان شمار ہوگا. بچہ کیا ہوگا؟ خیر الابوین کے تحت میں بچہ مسلمان شمار ہوگا، یعنی ماں کا اعتبار ہوگا، ماں مسلمان ہے تو بچے کو بھی مسلمان ہی قرار دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ مسلمان شمار ہوگا اور اس کا نسب جو ثابت ہوگا وہ ماں سے ثابت ہوگا، اس کا نسب ماں سے ثابت ہوگا. اگر باپ مسلمان ہو جاتا ہے بعد میں نکاح کر لیتا ہے تب بھی اس کا نسب باپ سے ہی ثابت ہوگا، چونکہ نکاح سے پہلے جو ہوا ہے وہ زنا تھا، وہ حرام کاری تھی اور حرام کاری سے نسب ثابت نہیں ہوتا. الولد للفراش وللعاہر الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے بچہ ماں سے اس کا نسب ثابت ہوگا. اور اس کا فائدہ یوں ظاہر ہوگا کہ اگر باپ مسلمان ہو جاتا ہے بعد میں پھر نکاح بھی کر لیتا ہے تب بھی ماں سے ہی نسب ثابت ہوگا. اور کل کو صرف لڑکا ماں کا وارث ہوگا، باپ کا وارث نہیں ہوگا. کس کا وارث ہوگا؟ صرف ماں کا وارث ہوگا، باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ مطلب ہوتا ہے کہ بچے کا نسب صرف ماں سے ثابت ہوگا، باپ سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر لڑکا بچہ پیدا ہوا ہے، باپ جبکہ غیر مسلم تھا، یعنی جس سے زنا ہوا ہے وہ غیر مسلم تھا، تو بچہ مسلمان ہوگا، ماں سے اس کا نسب ثابت ہوگا. اور یاد رکھیے اگر لڑکا مسلمان نہیں ہو جاتا اور شرعی اعتبار سے نکاح نہیں کرتا ہے، دو گواہوں کے سامنے جب وہ قبول نہیں ہوتا ہے تو پھر نکاح بھی نہیں مانا جائے گا. تو یہ تھا آج کا دوسرا سبق. کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسے کے قرب میں ایک غیر مسلم ہے، اس نے منت مانا اگر بچہ صحت مند ہو گیا تو مدرسے میں خصی دیں گے. بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، خصی دینا چاہتا ہے کہ اس خصی کو لے کر بچوں کو کھلانا ضروری شرح درست ہے؟ سید احمد کا سوال ہے فیس بک سے. دیکھیے غیر مسلموں کے جو ہدایہ تحفے وغیرہ ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ہدیہ وغیرہ وہ ثواب کی نیت سے اگر دیتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے ہدیہ ہو، کھانا وغیرہ ہو، تو کھانے میں تو یہ ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا نہ ہو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں زندہ جانور ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ذبح کیا ہوا ہے، گوشت لا کے دے رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. زندہ جانور دیوے، ثواب کی نیت سے دیوے. اور دوسرے کل کو چل کر کے یہ خدشہ نہ ہو کہ یار یہ احسان جتلائے گا تو ایسا بھی کوئی خدشہ نہ ہو. تو علماء کہتے ہیں کہ قبول کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ غیر مسلم کی طرف سے افطاری قبول کر سکتے ہیں یا نہیں. رمضان کے مسائل میں علماء نے لکھا ہے اور اس کے یہی شرائط بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ثواب سمجھ کر کے دے رہا ہے بعد میں احسان نہیں جتلائے گا. اور اگر گوشت وغیرہ ہے تو ان کا ذبح کیا ہوا نہ ہو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں زندہ جانور ہو تو اس کی قبول کرنے کی گنجائش ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ قبول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے آپ کے لیے. چلیے اب پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. جی کیا کہتے ہیں؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت، میں محمد طاہر رضوی پونا سے ہیں، کہہ رہے ہیں پونا میں نائی کی دکان چلاتا ہوں، میرے کام کے تعلق سے ایک فتویٰ چاہیے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو برائے کرم میری رہنمائی کریں۔ میرے کام میں مجھے غیر مسلم کی داڑھی نکالنی پڑتی ہے، لیکن میں مسلم کی داڑھی نہیں نکالتا ہوں، تو کیا میرا اس طرح سے کام کرنا صحیح ہے، اور کیا اس طرح کے کام کر کے کی گئی کمائی حلال ہے یا نہیں؟ جی یہ طاہر بھائی پونا سے ہیں، ان کا سوال ہے، سوال آپ نے سن لیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ جائز نہیں ہے، یعنی داڑھی نکالنا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو جائز نہیں ہے۔ جیسے مسلمان کی داڑھی کٹوانا ناجائز ہے، تو ایسے ہی غیر مسلم کی داڑھی کاٹنا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ دیکھیے آپ کہیں گے کہ جی وہ تو غیر مسلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ تو مسلم ہے نا، تو آپ کے لیے کیسے کاٹنا جائز ہو سکتا ہے؟ اب چاہے کٹوانے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے لیے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب چاہے کٹوانے والا کیا ہو، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ داڑھی نکالنا یا کاٹنا نائی کے لیے، حجام کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان کی کاٹے یا غیر مسلم کی کاٹے، اس سے جو کمائی ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ حرام کہلائے گی۔ اگر کسی نے اب تک کہ ایسا کیا ہے تو حرام کمائی کو علماء کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا واجب ہے، تو اس کا صدقہ کر دیا جائے۔ ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ اب تک کہ میں نے اتنے لوگوں کی کاٹی ہوگی، ایک اندازہ لگا لے 2000 5000 10,000، اور اتنی ہی رقم صدقہ خیرات کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے نائی کے لیے، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس کا یہ ہے، تو جائز نہیں ہے، نہ مسلمان کی داڑھی نکالنا جائز ہے، نہ غیر مسلم کی نکالنا جائز ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ شریعت کے مکلف ہیں، آپ کے لیے نہ اپنی کاٹنا نہ دوسرے کی کاٹنا اور نہ کٹوانا جائز نہیں ہے۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے۔ اچھا یہ سعید بھائی کا ایک اور سوال ہے فیس بک سے، کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب السلام علیکم، ایک مسئلہ درپیش ہے، یہ کہ خالد بیرون ملک 1 سال کے لیے گیا ہے، اب وہاں پر اسے رشتے ازدواج سے منسلک ہونے کے لیے ایک عورت ملی اور وہ اس عورت سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا، 1 سال کے بعد وہ اپنے ملک ہندوستان دوبارہ آ گیا، وہ نکاح وہ جس سے پہلے اس نے کیا تھا اسے ہی چھوڑ آیا، تو ایسا کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ مدلل جواب عطا فرمائے، نوازش ہوگی۔ اس کا کوئی بدل ہو، جیسے 1 سال وہاں پر رہ رہا اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اب نکاح کر کے سال کی مدت کے بعد وہ اپنے ملک میں دوبارہ واپس آئے گا، تو اپنے ملک میں دوسری بیوی موجود ہے، ایسے وقت میں کیا حال ہوگا؟ اس کا بھی ذکر کریں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ کہیں باہر گیا تھا، اس نے وہاں بھی نکاح کر لیا پھر چھوڑ کے آ گیا۔ دیکھیے یاد رکھیے شریعت نے دوسری شادی کرنے کی جو اجازت دی ہے اس وقت دی ہے جبکہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق کو ادا کر سکے۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ سال 2 سال 3 سال بیرون ملک رہتے ہیں، ظاہر سی بات اللہ نے ان کے ساتھ بھی خواہشیں لگائی ہیں، تو وہ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ یاد رکھیے نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاملہ ہے، اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو کہاوت ہے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو جب میاں بیوی نے آپس میں نکاح کر لیا ہے تو نکاح ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر کہ اس شرط کے ساتھ میں یا یہ سوچ کر کے نکاح کرنا کہ بھئی 1 سال تک نکاح رکھوں گا پھر چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متع۔ متع کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا، یہ شروع اسلام میں جائز تھا پھر منع کر دیا گیا، شیعوں میں آج تک بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں متع کہ آدمی یہ سوچ کر کے آپس میں یہ معاہدہ کر لے کہ 1 سال تک 2 سال تک 3 سال تک ہم نکاح میں رہیں گے پھر چھوڑ دیں گے یا پھر نکاح ختم کر دیں گے، تو اس شرط کے ساتھ میں نکاح کرنا یا یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح کرنا یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے، اور ایسا کرنا سراسر شریعت کی نظر میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ نکاح کر لیا ہے، اب وہ بعد میں کیا حالات پیش آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے، بعد میں کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں کیا فیصلہ لینا پڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نکاح کے وقت میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی نے نکاح کیا باہر، جیسے آپ نے بتایا، آپ نے عرض کیا کہ نکاح کیا تو 1 سال رہا، تو اس کو چاہیے تھا یا تو اس کو طلاق دے کر کے آگے، ٹھیک ہے، اب جا رہا ہوں اور اب میری واپسی نہیں ہوگی، تو یا تو ایسا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کسی سے بھی آپ شادی کر لیں، ظاہر سی بات ہے جن کے طلاق ہو جاتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دیتا ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ آپ میرے ساتھ میرے وطن چلیں، میں وہاں رہوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی وہاں رکھوں گا، تو یا تو خود اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں، جب آپ نے شادی کی ہے تو آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے اخراجات اٹھانا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں، اپنے پاس رکھیں، یہاں پہلی بیوی موجود ہے دوسری بھی رہے گی، ظاہر سی بات ہے مرد کو 4 تک کی اجازت ہے تو ان کے خرچے اٹھائیں، ان کی ذمہ داریاں نبھائیں، تو یا تو اس کو اپنے ساتھ یہاں لے کر کے آئیں، یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو طلاق دے کر کے آئیں کہ اب آپ آزاد ہیں، جہاں چاہے آپ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔
لیکن دوسرے ممالک میں کچھ شادی کے اعتبار سے رول بہت سخت ہیں بعض ممالک میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ پھنس جاوے. وہ آپ دیکھ لیجیے گا شادی کرنے سے پہلے کہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے کرنا ہے کیسا نہیں. تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو آپ نے مجھے پوچھا میں وہ بتا رہا ہوں. تو یا تو آپ اس کو طلاق دے کر کے آئیں تاکہ وہ چاہے پھر اس کے بعد نکاح کر لیں، یا تو اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں اور اس کے ازدواجی حقوق ادا کریں. یا تو پھر اگر ایسا ہے کہ اگر آپ نے چھوڑا بھی نہیں ہے، لائے بھی ساتھ میں نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی ہے، تو پھر یہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اگر 4 مہینے ادھر رہتے ہیں تو 4 مہینہ وہاں رہیں، 6 مہینہ یہاں رہتے ہیں تو 6 مہینہ وہاں رہیں. یا تو اگر وہ خود لڑکی راضی ہو جاتی ہے، وہ ادھر والی راضی ہو جاتی ہے کہ جی آپ 1 سال میں 1 مہینہ میرے پاس ہے مجھے چلے گا، باقی اخراجات آپ دے دیں، یا وہ خود بولے نہیں میں انتظام کر لوں گی، وہ آپ کی رضامندی کی بات ہے. لیکن جب تک کہ وہ آپ کی بیوی ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب. اچھا آگے چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کا اور سوال کیا ہے. ہاں یہ ایک سوال ہے کہ زمزم کا پانی خریدا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. زمزم کا پانی برکت والا پانی ہے، حدیث میں اس کے فضائل ہیں کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. بعض روایت میں کہا گیا کہ زمزم سے بھوکے کے لیے یہ کھانا کا کام دیتا ہے، پیاسے کے لیے پانی کا کام دیتا ہے. تو اس سے مطلب بھوک والے کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس والے کی پیاس مٹ جاتی ہے. تو بعض اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مکہ جائے گا وہیں سے یا مدینہ جائے گا وہیں سے زمزم لا سکتا ہے، اور مکہ مدینہ ہر کوئی تو جاتا نہیں ہے. تو ایسے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا انہوں نے کاروبار بنا لیا باقاعدہ کہ وہ زمزم لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. زمزم کا پانی جیسے مجھے 5 لیٹر ملا تو اب میری مرضی ہے میں اس کو خود استعمال کروں یا کسی کو بیچ دوں، یہ میری مرضی کے اوپر ہے. تو بعض لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ جی زمزم کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی زمزم کو خریدا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ دیکھیں، جب زمزم لے کر کے آ گئے وہاں سے زمزم ملا تھا آپ کو، وہ آپ کی ملکیت ہو گیا، آپ پیکنگ کے ساتھ میں اس کو لے کر کے آئے، تو اب وہ پانی آپ کی ملکیت ہو گیا ہے. اور چونکہ وہ نارمل پانی نہیں ہے، ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، آپ کا پانی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. جی آپ چاہیں تو اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ کر لیں کہ کچھ بوٹلیں بنا لیں، زمزم کی بوٹل بنا لیں، اچھی سی پیکنگ کر لیں اس کو اور اچھے سے محفوظ کر کے، چونکہ زمزم کو وہاں سے لانا یہ بھی ایک بڑا کٹھن مشکل مرحلہ ہے. تو وہاں سے لے کر کے آنا، ڈبیوں میں اس کو محفوظ کرنا، بوٹلوں میں محفوظ کرنا، پھر آگے اس کو سیل کرنا، تو یہ کئی سارے کام ہیں جو جن میں کافی وقت آتا ہے، مطلب وقت بھی لگتا ہے، دقت پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، زمزم کا پانی آپ کا پانی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بیچ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی خریدا بیچا جا سکتا ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ آپ بطور برکت کے، بطور لوگوں کے ہیلپ اور دعا لینے کے آپ اس کو ہدیہ کر دیں سامنے والے کے لیے. تو بہتر تو یہ ہے کہ زمزم کا پانی بیچا نہ جائے، لوگوں کو ایسے ہی پلایا جائے تاکہ اس سے خوش ہو کر کے وہ آپ کو دعا دیں. تو دعائیں لینی چاہیے، پیسہ تو کیا اللہ کہیں سے بھی دے دے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو آپ ایسے ہی ہدیتاً لوگوں کو دیں. لیکن اگر آپ بیچنا چاہیں تو بیچا بھی جا سکتا ہے، زمزم کا مسئلہ ہے. اچھا کچھ لوگ ادھر سوال کر رہے ہیں، بھائی ذرا تھوڑا سا رک جائیے 2-4 منٹ، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کے بھی جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 1-2 سوال اور ہیں، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوال رہیں گے ان کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی اور سوال ہے کیا؟ یہ تو ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اور یہاں سے یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو چلیے ابھی جو جن لوگوں کے ہمیں یہاں سوال آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے سوالوں کے بھی میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھتا ہوں کن کن ساتھیوں نے ہمارے کیا کیا سوال کیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی چلیے، نیاز محمد کا سوال ہے. یہاں پر کہتے ہیں مفتی صاحب مسجد کے مائک سے دیگر چیزوں کا اعلان کرنا کیسا ہے، اور اعلان سے جو پیسے ملتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہیں؟ جی دیکھیے، مسجد کا جو مائک ہوتا ہے وہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس میں اذان دی جا سکے. تو مسجد کا جو مائک ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. مسجد کے مائک سے آپ چاہے بیان کہہ لیں چاہے اذان کہہ لیں، تو مسجد کے خاص چیزوں کے اندر ہی مسجد کا مائک استعمال ہوتا ہے. اب مسجد کے مائک کو دوسری چیزوں میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، چونکہ وہ غیر مصرف میں مسجد کا جو مائک ہے، جو وقف ہے، اس کے استعمال کرنا لازم آتا ہے. غیر مصرف میں وہ اس کا مصرف ہی نہیں ہے. اس لیے علماء نے مسجد کے مائک سے دوسری، جیسے گاؤں میں کوئی کپڑا بیچنے آ گیا، کوئی سبزی بھاجی بیچنے آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی اور کچھ اور سامان لے کر کے آ گیا، تو کیا کرتے ہیں گاؤں دیہات میں کہ مسجد سے مائک میں اعلان کروا دیتے ہیں تاکہ سب گاؤں والوں کو پتہ چل جائے، لوگ آ کر کے اس سے خریدیں، اور اس کے اعلان کرنے کا 5 روپیہ 10 روپیہ مسجد میں دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ غلط ہے. مسجد کے مائک سے دوسری چیزوں کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے الگ سے مسجد سے باہر کہیں اور کسی اور چیز کا انتظام کیا جائے.
کسی اور جگہ پہ، کسی اور کے گھر پہ، کسی کی بیٹھک میں، کہیں اور الگ سے مائک خرید کر کے نظم کیا جائے تاکہ مسجد سے باہر ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد میں کسی چیز کے گم ہونے کا اعلان کرے تو تم اسے بد دعا دو کہ اللہ تیری چیز کو کبھی نہ لوٹائے، اللہ تیری چیز کو کبھی نہ لوٹائے۔ کیوں؟ لأن المساجد، اس لیے کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں ہے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں دنیا کی باتیں کی جائیں، دنیا کے اعلانات کیے جائیں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، اس لیے نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجدیں ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے مائک سے دنیاوی چیزوں کے اعلانات کرنا منع ہے، مسجد سے صرف اذان، اقامت یا جو اور مسجد سے جڑی دوسری چیزیں ہیں صرف انہی کا اعلان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو باہر کی دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے، مائک کا کسی کی بیٹھک میں، کسی کے گھر میں، وہاں پر انتظام کر کے وہ رکھا جائے، تب تک کہ جہاں اس طرح کا معاملہ چلا رہا ہوگا تو اس کو بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی جمعرات وغیرہ کے دن بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے مائک سے چندے کا اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے لیے، مسجد میں چندہ ہوتا ہے اور وہ اعلان کیا جاتا ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں چونکہ یہاں پر مسجد کے مصرف میں استعمال ہو رہا ہے، مسجد کے لیے مائک کا استعمال ہو رہا ہے، مسجد کی امداد کے لیے، چندے کے لیے، تو مسجد کے مصرف میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس طرح سے مسجد کے مائک میں بول کر کے چندہ اکٹھا وغیرہ کرنا، اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی موت ہو گئی ہے تو جنازے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، بھائی فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ فلاں جگہ ہے تو فلاں جگہ آپ حاضر ہو جائیں، نماز جنازہ میں شرکت کر لیں۔ ایسے ہی جان کے پیش نظر اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ گم ہو گیا ہے، فلاں بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کو اگر ملے کہیں پر تو فلاں کا ہے تو اعلان کرا دے، اس نمبر پر رابطہ کر لیں، چونکہ انسان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے، تو اس کے پیش نظر تو گویا یوں کہہ لیں کہ 3 چیزوں کی علماء نے اجازت دی ہے، نمبر 1 بچہ گم ہو جائے، نمبر 2 نماز جنازہ کا، اور نمبر 3 مسجد کے اندر جو چندہ وغیرہ ہوتا ہے اس کا۔ تو ان 3 چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، بقیہ جو اور دوسری دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی کام کاج کے اعلانات ہیں، ان کو علماء نے اجازت نہیں دی ہے کہ ان میں مسجد کا مائک استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسری جگہ سے اس کے اعلانات کے انتظامات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی آگے چلیے، نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہونا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعد میں اس کے گھر پہ جا کر کے تعزیت کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے جنازے رسمیں سارے غیر اسلامی ہیں۔ اگر آپ غیر اسلامی کسی چیز کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ان کے عقائد پر راضی ہیں، ان کے رسم و رواج پر راضی ہیں، اور آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے افراد میں زیادتی کر رہے ہیں، جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے جنازوں میں دوسری رسموں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کسی صاحب کے اچھے تعلقات تھے، کاروباری یا دوسرے تعلقات تھے، تو بعد میں جا کر کے تعزیت کر لیا، بھائی آپ کو ان کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑا افسوس ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا بہترین بدل آپ کو دے، یا ان کی روح کو، اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں جا کر کے گھر پہ، ٹھیک ہے، لیکن جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ آفرین چیپیکر کہہ رہے ہیں مولانا آپ کے موٹیویشنل ویڈیو بہت اچھے ہوتے ہیں، جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ کو رضا خیر دے۔ سید عمر حنیف کہہ رہے ہیں کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ریاض احمد خیریت مفتی صاحب؟ جی اللہ کا احسان کرم ہے۔ شزین خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آگے چلیے، السلام علیکم محمد راشد، جی راشد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کا احسان ہے کرم ہے اس کا، بھائی خیریت سے ہیں، حیات باقی ملاقات باقی، جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے، سب کرم ہے، سب بڑھیا ہے۔ آج کا ہمارا ایک پروگرام تھا اور اس کے اندر کئی سارے سوالات تھے جو لوگوں نے اب تک ہم تک پہنچائے تھے، تو ان میں سے اکثر کے میں نے جواب دے دیے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کمنٹ کیا تھا سمجھیے ان کے بھی اکثر کے جوابات ہو گئے ہیں۔ چلیے میں دیکھ لیتا ہوں کسی اور کا کوئی اور سوال تو نہیں ہے، نہیں کسی اور کا کوئی اور سوال نہیں ہے۔ تو چلیے بس یہی تھا آج کا ہمارے آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ پھر جو لوگوں کے آپ حضرات کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے یا جب بھی کئی سارے سوالات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جمعرات کا پروگرام بھی ہمارا قائم و دائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ نعت بھی سنائیں نا پلیز، سید عمر حنیف کہہ رہے ہیں آپ نعت بھی سنائیں نا پلیز۔ ابھی اب تو بچپن میں کبھی میں نعت وغیرہ پڑھا کرتا تھا، اب تو آواز تھوڑی موٹی ہو گئی ہے اور نعت وغیرہ کے لیے چونکہ تھوڑی زور بھی لگانا پڑتا ہے، طاقت بھی لگانی پڑتی ہے، تو وہ عادت ہیبٹ چھوٹ گئی ہے۔ اب کیا ہے، عادت اور ہیبٹ چھوٹ گئی ہے۔ چلیے آپ کو دو مصرے میں سنا دیتا ہوں، چونکہ آپ نے گزارش کی ہے تو نعت کے 2 مصرے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو چیز اچھی لگے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کچھ اشعار ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن کے بشیر سا آقا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کے بشیر سا آقا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے، اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے کہ جیسے میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور اشعار یاد نہیں آ رہے ہیں، اگر اور اشعار یاد آ رہے تھے، بس یہی 2 اشعار اس کے یاد تھے تو نہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی سناتا، پھر کسی اور دن انشاءاللہ کچھ اور اشعار یاد کر کے پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اتوار کے دن۔ اچھا نیاز بھائی کیا کریں؟ حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے والد بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اتوار کا جو ہمارا پروگرام رہتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ حضرات سے۔ اور ایک اور گزارش کر دوں کہ ایک اور چینل ہم نے کریٹ کیا ہے وظائف کا، جس میں غصہ کم کرنے کا وظیفہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور ایسے ہی مال و زر میں برکت کا وظیفہ ہے، اور اس طرح کے وظیفے کہ اللہ جن کی برکت سے اولاد سے نواز دے، پریشانیوں کے حل کے، مشکلات کے، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے مجرب جو عملیات ہیں اس کے تعلق سے ایک چینل بنایا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ وظیفے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ اعمال قرآنی اعمال ہے، احادیث نبوی میں یا بزرگوں کے بتائے ہوئے جائز عملیات ہیں، تو پیشن اسی کے لیے ایک الگ سے چینل کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ 2-3-4 ویڈیو اب تک اس پہ اپلوڈ ہوئی ہیں تاکہ آپ حضرات تک وہ، چونکہ یہاں تو جو ہے ہر طرح کی ویڈیو رہتی ہیں تو وہ صرف وظیفوں کا ہے، تاکہ اس میں آپ کو ہر طرح کا وظیفہ مل سکے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک پہنچ جائے۔ اور بس یہ عرض کرنا تھا، ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر کی قضا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قضا نماز کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مکروہ وقت کو چھوڑ کر کے، یعنی جو سورج نکلنے کا وقت ہے وہ، زوال کا وقت ہے وہ، سورج غروب ہے وہ، تو ان 3 اوقات کو چھوڑ کر کے باقی کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔